बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम हमारे मदारिस के इस तीसरे एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में मौजूद हैं और आज के इस एपिसोड का उन्वान है एक दिन जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद में। नाज़रीन मोहतरम, आज हम जामिया इमदादिया का तारुफ आपकी खिदमत में पेश करेंगे, तो आइए जामिया इमदादिया का विज़िट करवाते हैं आप। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, किसी भी इदारे का इंतज़ाम और इंसराम जानने के लिए सबसे मोतबर जगह उस इदारे का दफ्तर एहतमाम होता है। यही वजह है कि आज हम जामिया इस्लामिया इमदादिया के दफ्तर एहतमाम जाएंगे और इस इदारे के मुतालिक कुछ तारुफ हासिल करने की और आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मुलाकात करेंगे इस इदारे के शेखुल हदीस मोहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहिब से। तो आइए उनसे मिलते हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं शेखुल हदीस मोहतमिम जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब के पास, और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इदारे का कुछ तारुफ हासिल करने की कोशिश करेंगे। हज़रत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको खुश आमदीद कहते हैं यहाँ से। जज़ाकुमुल्लाह हज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल ज़ाहिर है वो यही हो सकता है कि इस इदारे की बुनियाद कब और कैसे रखी गई और इसका यानी तारीख़ी पस मंज़र क्या है इस अजीम इदारे का? ये सन 1983 में ये इस इदारे की बुनियाद रखी गई थी और बुनियादी मकसद 3 थे इसके। एक तो ये था कि वालिद साहब ये महसूस कर रहे थे कि तलबा की तवज्जो तालीम के ऊपर मरकूज़ नहीं है, मुंतशिर है, तो ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि इनकी तवज्जो मुकम्मल किताब की तरफ लाई जाए, चाहे कि सही तरीके से ये आलिम बन सके। दूसरा, हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से जब पहले मुख्तलिफ़ मदारस में पढ़ाते रहे, खैरुल मदारस में भी, टंडोल यार में भी, दारुल उलूम फैसलाबाद में भी, तो वालिद साहब की तदरीस से लोग मुतासिर थे और वो ये चाहते थे कि तदरीस की भी इनकी हो, निज़ाम भी इनका हो, दोनों चीज़ें मिल के फिर तलबा को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। चुनांचे ऐसा ही हुआ। और तीसरा यह है कि हज़रत वालिद साहब ये चाहते थे कि ऐसा तालीमी इदारा हो जिसमें अपने अकाबिर को और बुज़ुर्गों को बुला के उनका क़याम कराया जाए यहाँ पर, और तलबा उनके साथ वाबस्ता हों, उनकी तरफ मुतवज्जे हों और उनको मालूम हो कि अल्लाह वालों के साथ जुड़ने का क्या फ़ायदा होता है। इसलिए हज़रत मौलाना फ़कीर मोहम्मद साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के अज़ीम खलीफा हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे उस्ताद मुकर्रम हज़रत रहमतुल्लाह अलैह वो यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं और क़याम फरमाया उन्होंने यहाँ। ठीक है। अच्छा, हज़रत वालिद साहब का भी कुछ तारुफ हमारे उन नाज़रीन के लिए जो उनकी शख्सियत से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ ना हो। हमारे वालिद साहब, हमारा गांव इधर फैसलाबाद के करीब ही है और हमारे वालिद साहब के दादा यहाँ पर आए थे लुधियाना से, और इसलिए उस वक़्त ये लैलपुर शहर आबाद हो रहा था और अंग्रेज़ ने यहाँ पर नहर निकाली थी और यहाँ की ज़मीनें आबाद की थी। तो वहाँ महंगी ज़मीनें बेच के यहाँ सस्ती ज़्यादा ज़मीनें हासिल करने के लिए आए और फिर 2 भाई आए थे, तो दोनों भाइयों ने अपने नाम पे ही गांव कायम किया, नंबरदारी भी उनकी यहाँ पर थी। तो वालिद साहब इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, चौधरियों के ख़ानदान से, और पाकिस्तान का जो पहला मैट्रिक का इम्तिहान है वो उन्होंने उस वक़्त दिया था। और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पहला इम्तिहान दिया यहाँ पाकिस्तान में। तैयारी उसकी पाकिस्तान बढ़ने से पहले की और इम्तिहान जो है वो पाकिस्तान बढ़ने के बाद दिया है। उस वक़्त तक अभी दीन की तरफ रुझान नहीं था ज़्यादा, वैसे तो घराना दीनदार था लेकिन दीन पढ़ने की तरफ रुझान नहीं था आम तौर पे। तो हमारे वालिद साहब के मामू थे
مولانا کرم الہی صاحب، وہ علی گڑھ میں انہوں نے BA کیا تھا اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ وابستہ تھے، حضرت سے بیعت تھے اور ان کے ساتھ خط و کتابت بھی تھی۔ وہ ہمارے والد صاحب کو حضرت تھانوی کے مواعظ دیا کرتے تھے۔ ان کے مواعظ کے پڑھنے کے بعد پھر ذہن بدلا کہ مجھے دین پڑھنا چاہیے، اور ہمارے والد صاحب ہمارے خاندان کے ہی لوگوں میں سے ہیں حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب، وہ بھی اسی طریقے سے وہ دین کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اور یہ دونوں حضرات جب دین کی طرف آنا چاہا انہوں نے اور عالم بننا چاہا، تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا جو عالم بن جائے گا وہ فقیر ہوگا، لوگوں سے مانگ کے روٹی کھائے گا اور یہ ہوگا۔ چودھری تو اس چیز کو بہرحال گاؤں کا جو چودھری ہے وہ تو اس کو گوارا نہیں کر سکتا، تو بڑا ایک افسوس کی فضا بھی ایک قائم ہوئی دونوں کے پڑھنے سے۔ لیکن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جانب آئے، اور جب کوئی خاندانی آدمی با حوصلہ آدمی اس لائن پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے ایسے کام لیتے ہیں جو باقی لوگوں سے منفرد ہوتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے جی، بہت شکریہ جی۔ اچھا، اس وقت جامعہ کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ عام طور پر تو یہی ہے کہ جو درس نظامیہ وہ تو چل ہی رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ قراءت جو ہے قراءت عشرہ وہ نہیں تھی، وہ والد صاحب کے زمانے میں شروع ہوئی اور درجہ خامسہ میں کافی چلتی رہی ہے، اور اس وقت بھی بڑے مدارس میں ہمارے پڑھے ہوئے جو لوگ تھے وہ اس وقت وہاں پر کام کر رہے ہیں، بڑے مدارس میں بھی کام کر رہے ہیں، اور اس موضوع پہ انہوں نے ماشاءاللہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں۔ لیکن جب سے درجہ خامسہ وفاق میں آیا ہے تو اس درجے میں ہمارا زیادہ کام ہوتا تھا اور ثالثہ میں ہوتا تھا، تو وہ کام فی الحال تو موقوف ہے، لیکن اساتذہ ہمارے پاس موجود ہیں جو اس کام کے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہوگا۔ تو والد صاحب کا پورا ارادہ تھا کہ تخصصات شروع کیے جائیں، لیکن ان کی توجہ دوسرے کاموں کی طرف ہونے کی وجہ سے اپنے اس ارادے پہ عمل نہیں کر سکے وہ۔ ان کی وفات کے بعد پھر یہ تخصصات کا درجہ شروع کیا گیا، اور والد صاحب کے زمانے میں یہ جو اولیٰ سے نیچے جو تعلیم تھی متوسطہ وغیرہ یہ چل رہی تھی، تو پھر ہم نے یہ خیال کیا کہ اب باقاعدہ میٹرک کا امتحان دلانا چاہیے طلباء کو۔ اس میں پھر ہم نے نصاب پہ غور کیا، تو ناہم اور داہم کے ساتھ ساتھ اولیٰ کی کتابیں ساتھ پڑھا دی جائیں، اور 1 سال بھی ان کا بچ جائے گا اور یہ میٹرک بھی کر لیں گے۔ اور شروع سے یہاں الحمدللہ اسکول کا تعلیم دینے کے لیے دیندار ماسٹر حضرات جو تبلیغی جماعت سے وابستہ ہیں یا اللہ والوں سے وابستہ ہیں وہ یہاں رہے ہیں اور یہ کام کرتے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اس اثر نو اس کو منظم کرنا چاہا تو پھر یہاں کے ہم نے جو اساتذہ جو انگریزی اچھی جانتے ہیں اور ریاضی اچھی جانتے ہیں ان سے کہا کہ اب تم نے تربیت دوبارہ حاصل کرو اس کام کی، پڑھانے کی تربیت لو، آپ کی علمی استعداد تو اچھی ہے۔ پھر انہوں نے ان اساتذہ نے ان میں سے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ہیں، تو انہوں نے اس کی مشق کر کے اور پھر ان کے حوالے کیا گیا اسباق، تو پہلے سال ہی بورڈ میں پوزیشن آنی شروع ہو گئی ہماری۔ الحمدللہ اب تک کافی پوزیشنیں طلباء لے چکے ہیں، اور نہ بھی پوزیشن جس سال لے لیکن پھر بھی وہ کافی اچھا باقی جو ہے ان کے نمبر اچھے ہوتے ہیں ان کے وقت۔ اس کے علاوہ جو کام یہاں پر ہو رہا ہے تخصصات ہے، یہ میٹرک ہے، اس کے ساتھ ہم نے پہلے تو خود کچھ طلباء کو ادھر متوجہ کیا کہ مزید تعلیم حاصل کریں۔ سالانہ چھٹیاں ہیں، 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں ایک کلاس کا امتحان دیا جا سکتا ہے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا الحمدللہ یہاں پر، اور کافی طلباء جو ہیں وہ دورے تک پہنچتے پہنچتے BA تک پہنچ گئے ہیں، اور بعض MPhil تک بھی پہنچے ہیں اور ترقی کی ہے۔ اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اسلامی یونیورسٹی چونکہ اسلام آباد یہاں پر قریب ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوئے، ایک تو اس وجہ سے، دوسرے یہاں کے جو استاد ہیں حضرت مولانا زاہد صاحب، استاد شیخ الحدیث ہے، وہ وہاں پڑھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ادھر طلباء کو توجہ ہوئی ہے، اور وہاں جا کے بھی بہت لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ قانون کے شعبے میں بھی اس وقت کافی لوگ ہیں، خود ہمارے خاندان میں 2 وکیل ہیں، عالم بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، ایک نے وکالت کا راستہ اختیار کیا ہے، ایک نے پھر قانون کی تدریس کا راستہ اختیار کیا ہے۔ تو اس طریقے تو اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے وہ فضلاء ہیں جو شعبہ تعلیم میں آئے ہیں، یونیورسٹیوں میں آئے ہیں، فراغت کے بعد پھر آگے ساتھ بھی ترقی کی ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے ترقی کی ہے اس کی۔ بہت شکریہ جی۔ میرا آخری سوال آپ کی خدمت میں ہے اس نشست کا، اور وہ یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی شاخیں ہیں ملک بھر میں، اگر ہیں تو کتنی ہیں؟
الحمدللہ شاخیں کافی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ جگہ کم تھی، تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ابتدائی درجات جو ہیں وہ دوسری جگہوں پہ ہوں، اور خصوصاً حفظ جو ہے ہر علاقے میں وہاں کے طلباء پڑھیں اور زیادہ ان کو سفر نہ کرنا پڑے. تو فیصل آباد میں بھی اس کی شاخیں ہیں، فیصل آباد ڈویژن کے اندر بھی شاخیں ہیں، چنیوٹ ہے، اور اس طریقے سے پھر گوجرا ہے، اور ننکانہ صاحب جو ہے مشہور جگہ بن گئی ہے، اس میں ایک ان کا ایک شہر ہے واربرٹن، وہاں پر بھی ہے. اس طریقے سے متعدد جگہوں میں ہے، 15 کے قریب شاخیں ہیں الحمدللہ. ماشاء اللہ. اپنے فضلاء کے لیے کوئی اگر پیغام آپ دینا چاہیں تو؟ فضلاء کو تو یہ پیغام دیتے رہتے ہیں، اور سب علماء کرام کو یہ ہے کہ سب مساجد اور مدارس میں تو نہیں آ سکتے، لیکن جہاں جائیں وہاں اپنے آپ کو دین کا مبلغ سمجھیں، اور کوئی نہ کوئی مسجد کے ساتھ وابستگی کی کوئی صورت اختیار کر لیں، اور قرآن پاک کی تعلیم چاہے ناظرہ دیں اس کے ساتھ اختیار کر لیں. مسجد اور قرآن ان کے ساتھ وابستگی سے انسان کی زندگی جو ہے وہ دین کے ساتھ جڑی رہتی ہے، وضاقت بھی انسان کی ٹھیک رہتی ہے. جزاکم اللہ خیر جی، اپنا یہ وقت دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ گفتگو سن رہے تھے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محتمم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کی. اور اب ہم مزید تفصیلات کے لیے جامعہ میں کتنے ڈپارٹمنٹس کس کس انداز میں کام کر رہے ہیں، کتنے طلبہ یہاں پہ پڑھتے ہیں، کون کون سے شعبے کس انداز میں کام کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تفصیلات جاننے کے لیے ناظم جامعہ حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور ان کو لے کر جامعہ کا وزٹ کریں گے. اور یقیناً آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس وزٹ میں، تو آئیے جامعہ کے ایک وزٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ ماشاء اللہ. اور طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ ماشاء اللہ. ناظم محترم، ہم حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب کے پاس موجود ہیں، ناظم جامعہ ہیں، اور ان سے ہم جامعہ کا کچھ مزید تعارف لیں گے انشاءاللہ. تو آپ ہمیں کچھ جامعہ کے حوالے سے کچھ تعارف دیں، کچھ اگر وزٹ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. آپ تشریف لائیں، میں ساتھ چلتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ جامعہ کا چمن ہے جی. اس میں طلبہ ہلکی پھلکی واک کر لیتے ہیں، مطالعہ کر لیتے ہیں، گپ شپ لگا لیتے ہیں. ماشاءاللہ صحیح ہے. اب دارالاقامہ تشریف لائیں، اس کا وزٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین محترم، حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب ہمیں وزٹ کروا رہے ہیں جامعہ کا، اور ابھی ہم دارالاقامہ جہاں یہاں کے اسٹوڈنٹس کی رہائش گاہ ہے تو اس کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آئیے ساتھ چلتے ہیں. یہ نقشہ لگایا ہوا ہے یہاں طلبہ کی رہائش کا، جس جس کمرے میں جو جو طالب علم ہے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور سب کی راستوں کی نشاندہی، یعنی پورے دارالاقامہ میں راستوں کی پوری نشاندہی رہائش کی، اور جس جس کمرے میں جو جو رہ رہا ہے. یہ نگران حضرات ہیں، یہ نگران کا نام لکھا ہوا ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس پورے دارالاقامہ کے امیر کا نمبر بھی ہے دارالاقامہ کے، اور طلبہ کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. اچھا، سب طلبہ کے جو بھی رہائش ہے جن کی، ان کے نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. کسی کو کسی سے رابطے کی ضرورت پڑے آسانی سے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جی. ناظرین محترم، دارالاقامہ کا ہم وزٹ آپ کو کروا رہے ہیں، خود بھی کر رہے ہیں ساتھ. اب ہم کہاں جائیں گے؟ حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب ہمیں بتائیں گے کہ اگلا وزٹ ہم کس چیز کا کرنے والے ہیں. جی اب چلتے ہیں لائبریری میں اور کمپیوٹر لیب میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تو چلتے ہیں کمپیوٹر لیب اور لائبریری. یہ کمپیوٹر لیب ہے جی، اس کے ساتھ ہی لائبریری ہے. یہاں کے ذمہ دار ہیں مولانا زبیر صاحب. اچھا ماشاء اللہ. یہاں کا تعارف کروائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم وبرکاتہ. اس کمپیوٹر لیب کے متعلق کچھ بتائیے کہ کیا کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں یہاں پہ. جی پہلے ہم کورسز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ ہم بیسک لیول سے لے کے پروفیشنل لیول تک سب کورسز کروا رہے ہوتے ہیں. بیسک لیول میں ہم مائکروسافٹ کے CIT سرٹیفکیٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کروا رہے ہیں، جس میں مائکروسافٹ آفس کے پروگرام ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ وہ ہو رہا ہے، اور ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اور انٹرنیٹ. اور اس کے بعد ڈیزائننگ میں ہم کرا رہے ہیں گرافک ڈیزائننگ اور ویب ڈیزائننگ.
ڈیولپمنٹ ڈیٹا بیس کی اگر ہم بات کریں تو ہم اس میں جاوا، اوریکل اور ویب ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں۔ نیٹ ورکنگ میں ہم جو سسکو کا جو ادارہ ہے اس کے کچھ کورسز ہیں نیٹ ورکنگ کے، جس میں ہم CCNA اور CCNP روٹنگ اینڈ سوئچنگ وہ کروا رہے ہیں۔ کچھ کورسز ہماری صنوعیت کیا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو کورس ہمارے روٹین کے چل رہے ہیں اس میں بھی مزید ہم اضافہ کرتے رہیں، تو اس میں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس میں 2 یا 3 کورس مزید ایڈ کریں جو انشاءاللہ جلد ہی ایڈ ہو جائیں گے۔ ان میں ایک ایتھیکل ہیکنگ کا کورس ہے اور اس کے بعد CCNA سائبر اینڈ سیکیورٹی کا کورس ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم شامل کرنے کا سوچ رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جلد شامل ہو جائے گا۔ بہت خوش آئند ہے ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہاں طلباء کو کس انداز سے داخلہ دیا جاتا ہے، اور ان کورسز کی ان سے اگر فیس لی جاتی ہے تو کتنی فیس ان سے چارج کی جاتی ہے؟ کرائٹیریا بیسیکلی پوچھ رہا ہوں۔ جی بالکل، کوئی بھی جب ہمارا کورس شروع ہوتا ہے تو اس کی اناؤنسمنٹ ہم کر دیتے ہیں، نوٹس بورڈ پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، اور اناؤنسمنٹ کے بعد 1 ہفتہ بعد کورس ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اناؤنسمنٹ جب ہوتی ہے اس میں کوئی بھی طالب علم کسی بھی کورس میں شرکت کر سکتا ہے، چاہے وہ ابتدائی درجے کا طالب علم ہو یا آخری درجوں کوئی طالب علم ہو۔ تو جو ہمارے فیس کا کرائٹیریا وہ یہ کہ ہم جو ہمارے پروفیشنل کورسز ہیں جس طرح جاوا ہو گیا، اوریکل ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، اور CCNA سائبر سیکیورٹی کا بھی ہم یہ سوچ رہے ہیں، نیٹ ورکنگ اور CCNP کا بھی، اس میں ہم بنیادی طور پہ جو پروفیشنل کورسز ہیں ان کے ہم پورے کورس کی ایک فیس جو ہے وہ 1000 روپیہ لیتے ہیں، اور جو باقی کورسز ہیں ان کی ہم فیس لیتے ہیں 200 روپے، 250 روپے۔ یہ پر منتھ نہیں بلکہ پورے مہینے کی، پورے کورس کی ایک فیس ہے، پر منتھ کے حساب سے نہیں ہے، مطلب بہت کم فیس رکھی ہوئی ہے۔ دراصل ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو طلباء ہیں دینی مدارس کے، یہ دینی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دور حاضر کے جدید علوم اور خاص طور پہ کمپیوٹر کے استعمال تو چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہو رہے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش یہ ہے کہ دینی اداروں کے طلباء بھی اس فیلڈ میں آئیں۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حدیث ہے کہ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، اللہ تعالیٰ جو ہنرمند مومن ہیں ان کو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ اور جس طرح ایک انگلش کے بھی ایک پروورب ہے کہ اسکولنگ ڈزنٹ اشیور امپلائمنٹ بٹ اسکل ڈز، کہ آپ کی جو روایتی تعلیم آپ کے روزگار کے اتنے مواقع پیدا نہیں کر سکتی جتنا کہ آپ کا ہنر آپ کے لیے روزگار کے مواقع کھول سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا یہ بنیادی مقصد ہے۔ جی میرا ماسٹر ہے اپنا GC یونیورسٹی فیصل آباد سے، MA انگلش کیا ہوا ہے، اور ابھی میں MPhil اسلامک اسٹڈیز میں کر رہا ہوں۔ اور کمپیوٹر کی فیلڈ میں جو میرا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسکلی بنیادی طور پہ ہیکنگ کے حساب سے، ہیکنگ میں ایتھیکل ہیکنگ کے میں نے کورس کیے ہوئے ہیں، اور سیکیورٹیز کا ہے، نیٹ ورکنگ کا CCNA اور CCNP سائبر اینڈ سیکیورٹی بھی، اور روٹنگ اینڈ سوئچنگ بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس وقت دینے کے لیے۔ حضرت لائبریری کے لیے بھی ہمیں ان کی خدمات درکار ہوں گی؟ ٹھیک ہے۔ ناظرین محترم، جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی لائبریری کے لیے ہم ابھی جائیں گے، اور مفتی زبیر صاحب ہی ہمیں اس کا تعارف بھی انشاءاللہ کروائیں گے۔ تو آئیے لائبریری چلتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، اس وقت ہم جامعہ اسلامیہ امدادیہ کی لائبریری میں پہنچ چکے ہیں، تو مفتی زبیر صاحب ہمیں اس کا تعارف کروائیں گے۔ وہ سب بتائیے لائبریری کے متعلق کچھ ہمیں۔ جی یہ ہماری لائبریری 2 حصوں پہ مشتمل ہے، ایک حصہ ہمارا ڈیجیٹل لائبریری کا ہے اور دوسرا حصہ بائیں سائڈ پہ ہارڈ کاپی ہیں، ریکس میں بکس لگی ہوئی ہیں۔ جو ہمارا ڈیجیٹل لائبریری کا حصہ 6 کمپیوٹرز پر مشتمل ہے، یہاں پہ ہزاروں کے قریب کتب سافٹ کاپی میں موجود ہیں، اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، اگر کوئی طالب علم انٹرنیٹ سے کوئی کتاب تلاش کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارے ریکس میں جو کتابیں، یہ تقریباً 15,000 سے زائد کتب ہیں، اور وہاں پہ ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو معروف سسٹم ہے لائبریری میں کتب رکھنے کا، ڈیوڈ ڈیسیمل سسٹم، تو اس نمبرنگ کے تحت اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے ہم نے ان کتابوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ ہر کتاب ایک نمبر ہوتا ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق، پھر کتاب پہ 2 نمبر لکھے جاتے ہیں، ایک اس کے اپنا نمبر ہوتا ہے جس نمبر سے آپ اس کسی بھی فن کی کتاب کو کسی بھی لائبریری میں تلاش کر سکتے ہیں، ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ لائبریری اب یہ کتب جو ہے یہ آپ کے ریکس کے کس شیلف میں پڑی ہوئی ہے وہ دوسرا نمبر ہوتا ہے، تو اس انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو بھی ہم نے اپنی لائبریری میں فالو کیا ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پہ عمومی طور پہ جتنا ٹیکنیکلی آپ اس کو چلا رہے ہیں لائبریری کو، تو یہاں کوئی رہنمائی کرنے کے لیے بھی کچھ افراد یقیناً موجود ہوں گے؟ جی بالکل، ہماری لائبریری کا جو وقت ہے وہ مغرب کے بعد سے رات 11 بجے تک ہے۔ اس دوران جو 2 طلباء ہیں وہ لائبریری اٹینڈنٹ ہیں، وہ یہاں پہ موجود ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے طالب علم کی رہنمائی کرنے کے لیے، کہ کسی کو بھی کوئی کتاب کے حوالے سے کوئی ہو تو وہ ان سے وہ اپنی وہ ڈسکس کر کے کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین محترم، آپ نے سنا لائبریری کے حوالے سے مفتی زبیر صاحب کی گفتگو، تو ابھی ہمارے ساتھ حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، ہمیں مزید کچھ وقت ان سے چاہیے ہوگا اور وہ ہمیں دیں گے، تو ہم مزید تھوڑی سی کچھ ادارے کے عمومی نظام کے حوالے سے کچھ تفصیلات ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔
جی تو معزز ناظرین، جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کی وزٹ جاری ہے، کمپیوٹر لیب، لائبریری، اس کا تعارف آپ نے حاصل کیا، اور حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب مسد تشریف رکھتے ہیں، ابھی بھی ناظم ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے. تو مزید کچھ ڈیٹیلز ان سے ہم لیں گے اس نظام کے حوالے سے. تو حضرت میں آپ سے بنیادی طور پر یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کتنے شعبہ جات جامعہ میں کام کر رہے ہیں اور کس کس ترتیب سے، اور ان کی کل تعداد کتنی ہے، یہ تھوڑی تفصیلات ہمیں بتائیے. یہ شعبہ ناظرہ قرآن کریم محلے کے لیے، صحیح. اور اس کے بعد درجہ حفظ ہے. حفظ میں تقریباً 350-400 کے قریب تعداد ہے. زیادہ تر یہاں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، رہائشی نہیں ہے. اچھا. درجہ تجوید ہے، اور قراءات کا کچھ مختصر تھوڑا سا شعبہ ہے، اور اس کے ساتھ درس نظامی ہے متوسطہ سے دورہ حدیث تک. اور میٹرک اور مڈل بھی ساتھ ہی ان کے کروائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ تخصص ہے، افتاء میں شعبہ تخصص. جی تو تخصص کتنے برس کا ہے؟ تخصص کے 2 شعبے ہیں، ایک سالہ ہے اور ایک 2 سالہ ہے. دونوں چل رہے ہیں یہاں. جی ماشاءاللہ. کل تعداد کتنی ہے ادھر؟ کل تعداد یہاں مرکز میں 2000 ہے. صحیح ہے. جی. اور شاخوں کو بھی یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی بالکل. تو کل تعداد ملا کر کتنی شاخیں اور کتنی تعداد بن جاتی ہے؟ تقریباً 10-12 شاخیں ہیں مختلف جگہوں میں. ان کی سب کی تعداد 5500 تقریباً ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ جو آپ کا طلبہ کو یہاں پہ رہائش کا نظام ہوگا، زیادہ تر مدارس میں رہائشی طلبہ ہوتے ہیں، تو ان سے کوئی فیس وغیرہ لی جاتی ہے، یا تمام تعلیم آپ مفت فراہم کرتے ہیں جس طرح مدارس ایز یوزول؟ ہاں نہیں، یہاں کسی قسم کی فیس کوئی نہیں لی جاتی. کسی قسم کی کسی شعبے میں کوئی فیس نہیں لی جاتی. اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کوئی جمع کروانا چاہے تو کروائے، لیکن فیس وغیرہ کوئی نہیں. کھانے کا کیا انتظام ہے طلبہ کا؟ کھانا بھی فری ہے، مفت ہے. تقریباً 1200 کے قریب لگ بھگ. کبھی تھوڑے تعداد اس میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. 1200 سے 1400 کے درمیان کھانا کھانے والے یہاں ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی. یہ یہاں خصوصیت یہ ہے کہ باقی مدارس میں کھانا دے دیا جاتا ہے یا شفٹوں میں دیا جاتا ہے. یہاں مطعم کا نظام ہے، اور اس میں تقریباً کھانا کھانے میں 15 منٹ لگتے ہیں. اچھا. پورا انتظام نظم کے ساتھ طلبہ ہی انتظام کرتے ہیں. استاد نگران ہیں ان کے، وہ نگرانی کرتے ہیں. اور یہاں بانی جامعہ کی ایک ویژن یہ تھا کہ طلبہ کا وقت کم سے کم ضائع ہو، زیادہ سے زیادہ تعلیم میں وقت لگے. اس کے لیے یہاں صبح ناشتے کا نظم ہے. صبح فجر کے بعد چائے اور رس وہ دیے جاتے ہیں. اس میں بھی وقت بچانے کے لیے، تاکہ طلبہ اپنے ناشتے کا انتظام کرنے میں، خریدنے میں، بنانے میں وقت نہ لگائیں، بلکہ کھانا تیار مل جائے ان کو، اور پھر تعلیم میں سارا وقت خرچ کریں. اسی طرح کھانا میں بھی، دوپہر کا کھانا ہے، شام کا کھانا ہے، دونوں کھانوں میں بھی طلبہ خود انتظام کرتے ہیں. 15 منٹ انتظام میں لگتے ہیں، اور 15 منٹ تقریباً کھانا کھانے میں لگتے ہیں. تو یہ انتظام کی مراد یہی ہے کہ یعنی وہاں اہتمام، باقی پکانے وغیرہ کے لیے تو سٹاف ہوگا؟ جی، پکانے کے لیے بھی سٹاف ہے، برتن دھونے کے لیے بھی سٹاف ہے. اچھا. ہاں جی. سارے انتظامات، باقی طلبہ پکا ہوا کھانا وہاں سے لے کے صرف کھلاتے ہیں. صحیح. کھانے کے معیار کے حوالے سے کچھ بتائیے کہ کیسا معیار ہے جامعہ امدادیہ کے کھانے کا؟ ہاں، کھانے میں صحت کے اصولوں کا بھرپور خیال کیا جاتا ہے، اور طلبہ کی صحت کا لحاظ کر کے ایک تو جتنے احتیاطی تدابیر ہیں، ان ملازمین کے سب کے ٹیسٹ وغیرہ جتنے کروانے ہوتے ہیں ایک روٹین میں، 6 مہینے کے بعد جو ٹیسٹ ریکوائر ہوتے ہیں وہ سب کرواتے ہیں. پھر اس طرح گلوز، ماسک اور سر پہ ٹوپیاں، جتنے وہ تقاضے ہیں وہ سارے پورے کیے جاتے ہیں. اور کھانے میں بھی ہمیں بعض دوستوں نے مشورہ یہ دیا کہ اپنی چکی لگاؤ، اس میں سے کوئی چیز نہ نکلے، بالکل وہ براہ راست اس چکی سے جو آٹا پیسے وہی طلبہ کو کھلایا جائے. اور اسی طرح اپنا ہم نے بیکری بھی اپنی ہے، وہاں بھی رس بھی اپنے تیار کرتے ہیں، وہی رس طلبہ کو کھلائے جاتے ہیں. اور کھانے کے معیار میں یعنی ہر روز یعنی جو طلبہ کو کھانا کھلایا جا رہا ہے اس کا ایک سیمپل محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب کو پہنچایا جاتا ہے. وہ نہ ہو تو مجھے پہنچتا ہے. ہر روز اس معیار کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین محترم، حضرت مولانا شاہد لطیف صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور بہت مفید معلومات آپ نے یقیناً حاصل کی. اب ہماری اگلی ملاقات ہے نائب محتمم جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد اور شیخ الحدیث جامعہ اسلامیہ امدادیہ حضرت مفتی محمد زاہد صاحب سے. تو اس وقت ہماری معلومات کی حد تک
وہ دارال حدیث میں موجود ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، تو ہم ان کی سبق میں شریک ہوں گے اور اس کے بعد ان سے ملاقات کروائیں گے، آپ کی بھی، اور ظاہر خود بھی کریں گے، تبھی تو آپ سے کروائیں گے۔ تو آئیے حضرت مفتی زاہد صاحب سے ملتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے دارالحدیث میں حاضر ہوئے تھے، اور حضرت مفتی محمد زاہد صاحب جو کہ نائب محتمم ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد کے اور نائب شیخ الحدیث بھی ہیں، ان کے درس میں شرکت کی سعادت حاصل کی ہم نے، تو اب وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سبق کے بعد، تو ان سے کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے کچھ ادارے کے تعارف کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور مزید جو مستقبل کے منصوبے ہیں جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے۔ تو آئیے آپ کو بھی مصعب سے ملواتے ہیں۔ مصعب، بہت شکریہ وقت دینے۔ جی بہت مہربانی، تشریف لائے آپ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، سب سے پہلے تو چونکہ دارالحدیث ہی آپ تشریف لا رہے ہیں، تو اس برس جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے دارالحدیث میں کتنے طلباء ہیں اور کتنے فارغ التحصیل ہوں گے یقیناً ظاہر ہے اس کے بعد؟ ایگزیکٹ تعداد تو ذہن میں نہیں ہے، 150-200 کے درمیان میں ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ خاص بات یہ ہے کہ اس جامعہ کا آغاز ہی دور حدیث سے ہوا ہے، باقی درجات بعد میں شروع ہوئے ہیں۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آغاز چھوٹے درجات سے ہوتا ہے۔ جی جی، یہ اس کا کیا پس بس والد صاحب کا چونکہ حدیث کی تدریس کا ذوق زیادہ تھا، اس لیے آخری 2 درجے مشکات اور دورہ، یہ 2 درجے انہوں نے شروع فرمائے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ 1990 میں میں نے ابو داود پڑھانی شروع کی۔ اچھا۔ تو میں نے یہ کیا کہ چونکہ ساری کتابیں کتاب الطہارہ سے چل رہی ہوتی ہیں تو ایک ہی جیسی بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو میں نے ابو داود کتاب الزکوٰۃ سے شروع کرائی۔ اچھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے ساری کتابوں میں ہی ابواب تقسیم کیے تاکہ یہ نہ ہو کہ خاص بحثیں وہ تو ریپیٹ ہوتی رہیں اور باقی حصے حدیث نبوی کے وہ رہ جائیں۔ چلیں ماشاء اللہ، یہ ایک یونیک قسم کی آپ نے بات بتائی، بہت شکریہ۔ اچھا، خاص طور پر آج کل مدارس کے اندر ایک کانسیپٹ بہت تیزی سے ان ہو رہا ہے، عصری تعلیم کا، عصری دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کا، بہت سارے مدارس میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے۔ تو جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے حوالے سے اگر ہم آپ سے پوچھیں تو عصری تعلیم کے حوالے سے کتنا یہاں پہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اس کی ضرورت 2 حوالے سے ہے۔ اصل مقصود تو ظاہر ہے کہ دینی مدارس کا دین کے علوم کا تحفظ ہے اور اس میں گہرائی پیدا کرنا ہے، لیکن ایک تو باہر جا کر دین پہنچانے کے مواقع ملنے کے لیے کچھ سندات ضروری ہوتی ہیں، دوسرے بعض جدید علوم اس لیے بھی ضروری ہوتے ہیں کہ جدید جو مسائل ہیں ان کو سمجھ کر ان کا حکم شرعی دریافت کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں مڈل اور میٹرک یہ تو باقاعدہ ہو رہا ہے ایک عرصے سے، اور کئی مرتبہ فیصل آباد بورڈ میں یہاں کے طلباء پوزیشنیں بھی حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم طلباء کو عصری تعلیم حاصل کرنے کی کچھ شرطوں کے ساتھ اجازت بھی دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پورے سال کے دوران ان کی حاضریاں کتنی رہی، اور دوسرا یہ کہ امتحانات میں سماعی، ششماہی اور سالانہ امتحانات میں وہ نمبر کتنے حاصل ہیں۔ ان 2 معیاروں میں اگر وہ بہتر ہوں تو پھر ہم ان کو عصری تعلیم حاصل کرنے کی اجازت بھی دیتے ہیں، اور بعد میں بھی ہم ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ مختلف یونیورسٹیز میں جائیں۔ چنانچہ اس وقت جامعہ کے فضلاء کئی یونیورسٹیز میں اور دیگر کئی اہم اداروں میں اہم پوسٹوں پر الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، خوش آئند۔ اچھا، ایک آج کل اصطلاح استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ کہ غیر تعلیمی سرگرمیاں، لیکن ان کو ہم نصابی بھی کہا جاتا ہے، اور اب کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ وہ نصاب کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہیں۔ یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں جیسے خطابت ہے، جیسے صحافت ہے، کچھ کالم نگاری کورسز اداروں نے شروع کروائے ہوئے ہیں، کچھ جریدے لکھوائے جاتے ہیں طلباء سے، تو اس حوالے سے جامعہ اسلامیہ امدادیہ کا کیا مزاج؟ جی ہاں، لکھنے لکھانے کے حوالے سے ایک تو جداری مجلہ، صحیح ہے، وہ مختلف کلاسیں نکالتی رہتی ہیں اپنے طور پر۔ خطابت کا بھی 15 دن کے بعد باقاعدہ یہاں پر ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ مسابقات بھی ہوتے ہیں، اذان کا مسابقہ ہو چکا ہے، قرات کے بھی ہیں، حدر کے بھی ہیں، تقریر کے بھی ہیں، مختلف نوعیت کے،
مسابقات وہ سال کے شروع میں کیلنڈر بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے مطابق یہ مسابقات کی بھی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں. اب ہمارا خیال یہ ہے کہ کسی قدر جتنا ممکن ہو ہمارے وسائل اور ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے سپورٹس کو بھی تھوڑا سا ہم توجہ دیں. بس مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اکثر مدارس کا کہ جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی. بالکل بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ برکت دیں بہت. اور یہاں کچھ اور مزید طلبہ کو ساتھ ساتھ کچھ ایسے کورسز کوائے جاتے ہیں جو ان کے لیے آگے چل کے ان کے تعلیمی سفر میں معاون ثابت ہوں؟ جی, اس میں کچھ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کرواتے رہتے ہیں, کوئی چند روز کا کوئی کورس کروا لیا. اس کے علاوہ ایک چیز کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں کہ طلبہ کے اندر تحقیق, اور خاص طور پر ہماری جو 1400 سال کی تراث ہے, جی, کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے وہ ہمارے لیے ایک لازمی ہے. بالکل بالکل. تو اس پر ان کی نظر گہری ہو اور ان کو معلومات بھی ہوں کہ کیا کچھ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے درجہ ثالثہ کا ایک فریق ہم نے اس مقصد کے لیے مختص کیا ہے کہ ان کی کلاس ہی لائبریری میں ہوتی ہے. صحیح. اور اساتذہ سبق پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو کام بھی دیتے ہیں اور وہ کتابوں سے چیزیں ڈھونڈتے ہیں. ریسرچ کا کام ریسرچ کا کام, اور اس کی ان کو ٹریننگ بھی ہوتی ہے. مثلا فقہ جو ہے وہ مختلف ابواب مختلف کتابوں سے پڑھاتے ہیں تاکہ سارے انداز اسلوب ان کے سامنے آ جائیں. کوئی تحفۃ الفقہاء سے, کچھ کنز الدقائق سے, کچھ ابواب مختصر التحاوی سے, کچھ امام محمد کی کتابوں سے, اور پھر استاد ان کو اسائنمنٹ دیتے ہیں. یعنی ایکٹیویٹی بیسڈ وہ کلاس ہوتی ہے. سارے اس میں اسباق میں تقریباً یہی انداز ہوتا ہے تاکہ طلبہ کو خود کچھ کرنے کی بھی عادت پڑے اور خود اعتمادی بھی پیدا ہو کہ ہم کتابوں سے کچھ چیزیں نکال سکتے ہیں. جی. اچھا, آپ کا جو ایک خاص آپ کی پہچان ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں, فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں, بہت سارے سیمینارز میں آپ کو بلایا جاتا ہے. آپ کے خاص آپ کی پہچان ہے تصنیف و تالیف کے حوالے سے, تحقیق کے حوالے سے. تو اس کو لے کر آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ جامعہ امدادیہ میں کس حد تک اس شعبے پہ کام ہو رہا ہے, تحقیق و تصنیف, تالیف و تصنیف؟ جی, جامعہ امدادیہ جب بنا ہے تو اس وقت شروع ہی میں والد صاحب کی نحو میر پر, یعنی عربی گرامر پر, عربی گرامر کی کتاب اس پر ایک شرح ہے, اور بنیادی طور پر اس میں جو مشقیں ہیں, تمرینی مشقیں ہیں, وہ بہت ہی زبردست ہیں. والد صاحب کا نحو کا ذوق, عربی گرامر کا ذوق بہت ہی عمدہ تھا اور بہت گہری نظر تھی ان کی اس پہ. تو واقعتاً وہ بہت ہی اچھی یعنی مفید چیز ہے. وہ سب سے پہلے وہ چھپی تھی. اسی طرح درس نظامی کی ایک اور کتاب ہے شرح متعامل, اس کی شرح بھی والد صاحب نے لکھی تھی, وہ مکمل نہیں ہوئی تھی, وہ بھی چھپی تھی. پھر مشکات پر ایک پروجیکٹ کے لیجیے کام چل رہا ہے. والد صاحب کی مشکات المصابیح پر جو درس ہوتے تھے وہ جمع کیے, اور میں نے اور میرے چھوٹے بھائی جو تھے مفتی مجاہد رحمہ اللہ, انہوں نے اس پر وہ کام کیا, تحقیقی کام کیا. اور اس کے بعد پھر آگے والد صاحب کے دروس تو موجود نہیں تھے, پھر میں نے اس پر آگے کام کرنا شروع کیا. اور اس میں خاص طور پر آخری جو 4 جلدیں اب تک آ چکی ہیں, آخری 2 جلدوں میں ایک تو اس چیز کو سامنے رکھا کہ زبان درسی نہ ہو بلکہ تھوڑی سی عوامی ہو, اور دوسرا یہ کہ حدیث کے وہ ابواب جو عام طور پر ہمارے ہاں درس حدیث میں زیر بحث نہیں آتے, ان ابواب کو زیادہ اہمیت دی جائے. تو یہ کام چل رہا ہے. معارف السنن حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے آخر تک لکھی تھی, اس سے آگے عربی میں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. اور اس کی 2 جلدیں آ گئی ہیں. پہلی جلد ڈاکٹر محمود, آپ کو بتا دوں کہ ان کے وہی اس کے افتتاح کے لیے بھی تشریف لائے تھے, اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب وہ پوری پڑھ کر آئے تھے. تو محمود احمد غازی جو وفاقی وزیر مذہبی امور بھی رہے ہیں اور اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں, ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ کتاب پڑھ کر اس نے مجھے مسخر کر لیا ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے اور بھی چھوٹے چھوٹے کام چلتے رہتے ہیں. طلباء کو بھی تربیت دیتے ہیں, اور یہاں کے متعدد طلباء مختلف یونیورسٹیز کے سیمینار میں پیش بھی ہو چکے ہیں, اور بعض یونیورسٹیز کے پیریاڈیکل میں بعض کے مقالات چھپ بھی چکے ہیں, اور بعض کے پائپ لائن میں ہیں, وہ بھی چھپ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ایک جو لیڈر ہوتا ہے, جو چلا رہا ہوتا ہے ایک نظام کو, ظاہر ہے آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں, اس نظام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک نائب محتمم کی حیثیت سے. الٹیمیٹ ویژن کیا ہے جامعہ امدادیہ کا؟ یہ ایک ہوتا ہے آگے کس طرف جانا چاہتا ہے جامعہ امدادیہ, مستقبل کے پلانز کیا ہیں؟
ہاں، ایک تو دو چیزیں ہیں یوں کہہ لیجئے، ایک تو قرآن و حدیث اور اپنی تراث میں گہرائی، ٹھیک ہے، وسعت بھی اور وسعت سے زیادہ گہرائی، اور دوسرے اپنے زمانے کو سمجھنا. ٹھیک ہے، یعنی ہمارے سامنے مولانا علی میاں رحمہ اللہ کی ایک تعبیر ہے کہ مدرسہ وہ پائپ لائن ہوتا ہے جو دربار نبوت سے فیض لیتا ہے اور زندگی کو مہیا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو لہٰذا دربار نبوت سے وابستگی بھی ضروری ہے اور زندگی سے جڑنا بھی ضروری ہے. اگر ادھر سے کٹ گیا تو بھی بات پوری نہیں بنتی، اور اگر ادھر سے کٹ گیا پھر تو ظاہر ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں پھر تو. جزاکم اللہ خیر. کوئی آخری پیغام دینی مدارس کے طلباء کے نام، اپنے فضلاء کے نام دینا چاہیں تو پلیز. تو مدارس کے لیے اور مدارس کے طلباء کے لیے دو تین چیزیں ہی ہیں. سب سے بڑی چیز تو محنت ہے، محنت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ملتا. دوسری چیز لگن ہے، اور تیسری چیز اخلاص اور رجوع اللہ ہے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے جائیں گے تو رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، لیکن انسان کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ منزل مقصود مل کر رہے گی. جزاکم اللہ خیر. ناظرین محترم، حضرت مفتی محمد زاہد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور یقیناً آپ محظوظ ہوئے ہوں گے ہماری طرح. اور بس آپ سے درخواست ہے کہ اسی طرح سے پروگرام ہمارے مدارس کو آپ دیکھتے رہیے. ہمارا یہ آخری سیگمنٹ آج کا جامعہ امدادیہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں، اور یعنی اس پروگرام کا پورا نام میں آپ کو لے دوں کہ ایک دن جامعہ اسلامیہ امدادیہ فیصل آباد میں. تو یہاں یہ سفر مکمل ہوتا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں آپ سے ملاقات رہے گی. آپ سے اجازت طلب کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اور اسی طرح سے مدارس کی اس امیج کو، اس مثبت امیج کو پروموٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.